बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी घटिया सियासत की प्रमोशन के लिए इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े और अहम तरीन इदारे पाक फ़ौज को तकसीम करने के खौफनाक तरीन मिशन पर है? एक ऐसा बयान, एक ऐसा इंकशाफ ख्वाजा आसिफ, जो कि इस वक्त फार्म 47 के नाम नहाद वज़ीर दिफा हैं, जो कि आर्मी चीफ साहब के बजरिया इस वक्त जो है वो बज़ाहिर आर्मी चीफ साहब के बॉस भी हैं, उनकी जानिब से ये बयान दिया गया है। बराह रास्त इल्ज़ाम पाक फ़ौज के GHQ के 28 जर्नलों के ऊपर। जी हाँ, इस वक्त हक़ाइक़ ये हैं कि आर्मी चीफ समेत पाक फ़ौज के अंदर 28-29 लेफ्टिनेंट जनरल हैं और आर्मी चीफ के अलावा बाकी तमाम 28 जर्नलों के ऊपर वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किया गया है इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के हवाले से। और ये कहा गया है कि इमरान खान साहब को और जनरल फैज़ को सपोर्ट करने वाले अनासर पाक फ़ौज के अंदर इस वक्त भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ आर्मी चीफ साहब का आज दौरा दो बड़े अहम तरीन शहरों का, वहाँ पर इंटरेक्शन उनकी फ़ौजी जवानों के साथ, और वहाँ पर उनका भी बयान कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली तकसीम पसंद क़ुव्वतों से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन दोनों अहम तरीन गैरिजन्स हैं। यहाँ पर दौरा किया आर्मी चीफ ने और इस मौके पर आर्मी चीफ साहब का ये बड़ा बयान सामने आया है तकसीम के हवाले से। ये तकसीम किस हवाले से है? क्या सियासी तकसीम है या ये भी ख्वाजा आसिफ साहब के उस बयान का रद्द अमल है और आर्मी चीफ साहब खुदा न ख्वास्ता किसी फ़ौजी तकसीम की तरफ इशारा कर रहे हैं? तफसीलात जनाब रखते हैं आपके सामने, लेकिन इससे पहले इस वक्त पाकिस्तान में साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद की 14 साला कैद की सज़ा के बाद क्या सूरत हाल है, उसके ऊपर एक रोशनी डालते हैं। डॉन ग्रुप के इदारिये जो कि इन दिनों इंतहाई गैर जानबदारा अंदाज में तमाम तर मामलात का पोस्टमार्टम कर रहे थे। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर डॉन TV, डॉन रेडियो, डॉन अखबार, सरकारी इश्तहारात की बंदिश मीडिया तंजीमों ने शदीद तरीन मजम्मत की है कि ये पाबंदी ख़त्म की जाए। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक डॉन ग्रुप के ऊपर ये पाबंदियाँ लगा दी गई हैं क्योंकि चंद दिनों से उनकी जो इदारती पॉलिसी है, उनकी जो गैर जानबदाराना रिपोर्टिंग है, खैर उन्हें तवील अरसे से ही सरकारी इश्तहारात की बंदिश का सामना था, लेकिन अब यही पाबंदियाँ जो हैं उसके TV और रेडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी नाफिज कर दी गई हैं। इससे पहले डॉन अखबार के ऊपर पाबंदी थी, अब डॉन TV, डॉन रेडियो जो दीगर प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर भी ये पाबंदियाँ लगा दी गई हैं क्योंकि डॉन के अंदर मुसलसल इस किस्म की चीज़ें छप रही थी इमरान खान साहब की मकबूलियत के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो कुछ इस वक्त नून लीग की क़यादत कर रही है उसके हवाले से। और ये जो सूरत हाल है जनरल फैज़ साहब की सज़ा के बाद, इन तमाम तर मामलात के ऊपर बेलाग रिपोर्टिंग और इदारिये लिखे जा रहे थे डॉन ग्रुप की जानिब से। जैसे मैं आपके सामने अगर एक और चीज़ रखूं डॉन ही से मुतल्लिका, जिन्होंने आज ये लिखा कि सियासी अदम इस्तेहकाम के मुहर्रिक फैज़ हमीद की अगली मंजिल क्या होगी, क्योंकि वो लिख रहे हैं, आज का भी डॉन ये लिख रहा है कि जनाब ये जो आखिरी पैराग्राफ था ISPR के बयान का जिसने सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की कि सियासी अनासर के साथ गठजोड़ में अपने मफादात के लिए सियासी बेचैनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने में सज़ा याफ्ता फ़र्द की मुदाखलत और बाज़ दीगर मामलात को अलग से देखा जा रहा है, लेकिन इस हवाले से कोई तफसील फराहम नहीं की गई। कहा यह जा रहा है कि किसी सियासी जमात या रहनुमा का नाम नहीं लिया गया ISPR की जानिब से, मगर सियासी अनासर के साथ गठजोड़ जैसे बार बार इस्तेमाल होने वाले जुमले को आम तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब इशारा समझा जा रहा है। और इस किस्म की क्या सराहियाँ हो रही हैं कि यह ज़्यादा वसी और संगीन नोयत का मामला है, नामालूम सियासी किरदार इसके अंदर जो हैं वो शामिल है। तो क्या ये मामला आगे बढ़ेगा फ़ौज के अंदर? यानी अगर देखा जाए तो जनरल फैज़ हमीद से यह मामला बढ़ते बढ़ते जनरल बाजवा की जानिब क्या जा सकता है? इसके साथ साथ अगर आप इस मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के हवाले से जोड़ रहे हैं
تو پھر باقاعدہ طور پر ایسے شواہد موجود ہیں، چاہے آپ خواجہ آصف کے بیانات کو دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ کے بیانات کو دیکھ لیں، جاوید لطیف کے بیانات کو دیکھ لیں، محمد زبیر صاحب کے بیانات کو دیکھ لیں، یہ تمام کے تمام بیانات ایک ہی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ 2018 میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے تو اگلے 6 ماہ کے اندر ہی ان کے جب اختلافات پیدا ہو گئے جو ہے وہ اس وقت کی عسکری قیادت کے ساتھ، تو اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب نے براہ راست لے لیے۔ اپوزیشن جماعتیں اس وقت کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی، خاص طور پر نون لیگ، ان سے وہ رابطے کرتے رہے۔ جنرل زبیر صاحب کی باقاعدہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، ایک ملاقات کے اندر جو ہے جنرل باجوہ کی باقاعدہ طور پر ملاقاتیں ہوئیں، ایک ملاقات کے اندر جنرل فیض بھی موجود تھے، اور پھر اس بات کی تصدیق جو ہے وہ تو جناب مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی کل کا ایک انٹرویو کر رہا ہے کہ انہیں جب کھانے پہ بلایا گیا جنرل باجوہ صاحب کی جانب سے تو فیض حمید صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ یہ تمام تر یہ چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ معاملات یہیں پر نہیں رکیں گے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2017 میں جب پہلی بار ان کا نام سامنے آیا تھا ٹی ایل پی کے درمیان، جب ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان جب انہوں نے معاہدہ کرایا تھا، اس وقت بھی مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی۔ پھر یہ کہا جاتا رہا جناب کہ جب جو ہے وہ نواز شریف نے جب گجرانوالہ جلسے میں 2020 میں ان کا نام لیا جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا کہ آپ کو جواب دینا ہوگا، تو اس وقت رابطے دونوں طرف سے جاری تھے، اور اس کے بعد پھر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے 9 مئی کے اندر۔ لیکن سوالات یہ ہیں کہ اگر وہ اسٹریٹجک ایڈوائزر کا کام کر رہے تھے، کردار ادا کر رہے تھے، تو پھر دیگر تمام تر معاملات کو بھی دیکھا جانا چاہیے۔ اب میں آپ کو لے کر بڑھوں گا خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کی جانب جس میں موصوف نے براہ راست طور پر پاک فوج کے 28 جرنیلوں کے اوپر الزام لگایا ہے۔ اس وقت اگر میں آپ کے سامنے صورتحال رکھوں لسٹ آف سرونگ جنرلز آف پاکستان آرمی، تو آرمی چیف صاحب کے علاوہ اس وقت سرونگ جو لیفٹنٹ جنرل ہیں، یعنی آرمی چیف صاحب تو فیلڈ مارشل ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، ان کے علاوہ جناب کور کمانڈرز جو ہیں اور دیگر اہم ترین عہدوں پر فائز جو لیفٹنٹ جنرل ہیں جناب، ان کی تعداد بنتی ہے جناب کل 28، اور اس کے اندر اگر سرجن جنرل صاحب کو بھی جو کہ میڈیکل کور کے ہوتے ہیں، ارشد نسیم صاحب، انہیں بھی اگر شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد 29 ہو جاتی ہے۔ بہرحال دیگر جو میڈیکل کور کے علاوہ جو سرونگ لیفٹنٹ جنرل ہیں ان کی تعداد ہے جناب 28۔ ان 28 کے 28 جرنالوں کے اوپر خواجہ آصف صاحب کی جانب سے براہ راست طور پر یہ الزام آیا ہے سامنے۔ اور کیوں میں 28 جرنیلوں کا ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ خواجہ آصف نے کوئی نام نہیں لیا، اور نام نہ لے کر انہوں نے ایک بہت بڑی کنفیوژن پیدا کر دی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان اور جنرل فیض کے عناصر اب بھی اندر موجود ہیں۔ اندر سے کیا مراد ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ کوئی سیاست کا ذکر تو نہیں کر رہے، وہ پاک فوج کا ادارے ہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید پر مزید الزامات بھی ہیں جن پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عمران خان اور فیض کے عناصر اب بھی اندر موجود ہیں اور ملک کی صورتحال پر اثر ڈال رہے ہیں، اور موصوف نے اس خوف کا، اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موصوف نے الزام لگایا کہ عمران خان صاحب کا پروجیکٹ 12 سال پہلے شروع ہوا تھا، اور پھر لاہور جلسے سے پہلے بھی اس بات کی ارینجمنٹ کی گئی تھی، اور پھر موصوف کہتے ہیں کہ نواز شریف کو سازش سے اقتدار سے نکالا گیا، فیض حمید اس پروجیکٹ کے انچارج تھے۔ لیکن آدھا اور ادھورا سچ یہ بول رہے ہیں جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان اور فیض حمید ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے، تو شاید وہ نواز شریف صاحب کی ساری تاریخ بھول جاتے ہیں 90 کی۔ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کے خلاف جو پاناما کا معاملہ آیا وہ کسی فوجی اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان صاحب کا لایا ہوا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو پوری دنیا کے اندر آیا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب 2013 کے الیکشن کے حوالے سے احتجاجی تحریک بھی شروع کر چکے تھے، اسی لیے وہ دھرنا لے کر آئے۔ اس سے پہلے وہ تمام تر آپشن بھی استعمال کر چکے تھے، آئینی قانونی۔ اس کے بعد جب معاملہ چلا گیا تھا کورٹس کے اندر وہ رک گئے تھے، اور حکومت چل رہی تھی نون لیگ کی کہ جب پاناما کا معاملہ آیا اس میں جب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں، اب فوج ہمارے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی، یعنی غیر جانبداری کو وہ سازش قرار دے رہے ہیں۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ جناب جب ابھینندن کی گرفتاری والا معاملہ ہوا تو فیض اور عمران خان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور اگر یہ گٹھ جوڑ موجود رہتا تو نہ جانے پاکستان کا کیا ہوتا۔ تو موصوف خواجہ آصف صاحب کو یہ بتانا مقصود ہے کہ شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے چاہنے والے یا آپ کے ووٹرز جو ہیں، یا جنہیں ہم پٹواری کہہ لیں یا نون لیگ کے کارکن کہہ لیں،
ایسے لفظ میں عام طور پر استعمال نہیں کرتا، لیکن کیا کریں، خواجہ آصف صاحب بات ہی ایسی کر رہے ہیں. یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی طرح شاید پوری قوم ان کے ووٹرز کی طرح یا ان کے کارکنوں کی طرح جاہل ہے یا انہیں پاکستان کی تاریخ کا نہیں پتہ. تو موصوف خواجہ آصف صاحب کو یہ بتانا ہے کہ ابھینندن کا جو واقعہ ہے وہ جناب 27-28 فروری 2019 کو ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 27-28 فروری 2019 کو، جب ابھی عمران خان صاحب کو کوئی 6 ماہ ہوئے تھے تقریباً اقتدار سنبھالے ہوئے. اور اس وقت جو DGISI تھے وہ جناب جنرل فیض حمید نہیں تھے. اس وقت جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ جناب DGISI تھے، کیونکہ وہ 25 اکتوبر 2018 سے لے کے 16 جون 2019 تک جنرل عاصم منیر صاحب DGISI تھے. اور اسی دوران یہ واقعہ ہوا تھا ابھینندن صاحب والا. اور اس وقت تو سردار ایاز صادق صاحب نے یہ الزام لگایا تھا، یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، یہ انہوں نے کہا تھا. حالانکہ عمران خان صاحب نے نہ صرف ایک اہم ترین اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بروقت احکامات جاری کیے پاک فوج کو، پاک فضائیہ نے بروقت ریسپانس کیا، اس کے بعد پھر یہ ابھینندن والا واقعہ ہوا. اور پھر ایک بڑے رہنما یا بڑے لیڈر کا ثبوت دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے ان کی رہائی کے احکامات بھی جاری کر دیے تھے. اور گویا پاکستان ایک سٹیپ فارورڈ، ہاتھ اوپر ہو گیا پاکستان کا انڈیا کے آگے بھی اور پوری دنیا کے آگے بھی. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ فروری 2019 کا، جب ابھی جنرل فیض حمید صاحب تو DGISI تھے ہی نہیں. اس وقت کے جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب وہ DGISI تھے. 16 جون 2019 تک وہ رہے، 25 اکتوبر 2018 سے. اور اسی دوران 27-28 فروری 2019 کو یہ واقعہ پیش آیا. اور فیض حمید صاحب نے تو جناب 16 جون 2019 کو یہ عہدہ سنبھالا تھا، جب عاصم منیر صاحب کو عمران خان صاحب نے اس عہدے سے ہٹا کر جنرل فیض حمید صاحب کو یہ عہدہ سونپا تھا. تو خواجہ آصف صاحب کو یہ بتانا ہے کہ ایک بار پھر آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، ایک بار پھر آپ کا جھوٹ جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. لیکن بہرحال آپ کی جانب سے لگایا جانے والا الزام انتہائی خوفناک ہے. اور آگے چل کر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان اور جنرل فیض کے عناصر اب بھی اندر موجود ہیں. ریپیٹ کی انہوں نے یہ بات، اب بھی اندر موجود ہیں. اندر موجود ہونے سے ان کی یہی مراد ہے کہ وہ پوری پاک فوج کی جو قیادت ہے، جو 28 لیفٹنٹ جنرل ہیں، ان کے اوپر وہ براہ راست الزام لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اندر موجود لوگ ہیں وہ ملک کی صورتحال پر اثر ڈال رہے ہیں اور مغربی سرحد پر بھارت کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت طالبان کو بھتہ دیتی ہے اور جنرل فیض حمید نے بانی کو تقویت دینے کے لیے طالبان کی سہولت کاری کی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ طالبان کے پاکستان کے اندر سہولت کار کون ہیں؟ کون تھا جنرل ضیاء؟ آپ کا اور آپ کے ابا جی کے روحانی والد تھے وہ، نواز شریف صاحب کے روحانی والد تھے وہ، جن کی وجہ سے یہ افغان جنگ، اس کے بعد طالبان جب سارے بنے، نصیر اللہ بابر صاحب کا کردار، پیپلز پارٹی کی حکومت، آپ بریف کیس لیتے رہے اسامہ بن لادن سے، طالبان رہنماؤں سے آپ کی ملاقاتیں رہیں. اس کے بعد پھر آپ طالبان رہنماؤں کو یہ کہتے رہے کہ آپ ہمارے تو دوست ہیں، پنجاب کے اوپر حملہ نہ کریں. شہباز شریف کے بیانات موجود ہیں. اور یہ سارا معاملہ پاکستان کی نوجوان نسل کے سامنے بھی ہے، جو ہم تھوڑی سے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے سامنے بھی ہیں. اور پاکستان کی ساری جنریشن یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس ملک کے اندر اصل میں معاملات کو اس دہشت گردی تک KP کے اندر کس نے کہاں تک کیوں اور کیسے پہنچایا. اگر معاملہ شروع کر لیا جائے 58 سے ایوب خان صاحب سے، جنہوں نے بٹبیر کا اڈا دیا، اس کے بعد بھٹو صاحب کی پالیسی، نصیر اللہ بابر کے ذریعے KP میں کیمپ کے اندر ٹریننگ کرانا حکمت یار کو اور برہان الدین ربانی کو، اس کے بعد زیاد اور کے اندر نامناد افغان جہاد، اس کے بعد پھر 90 کی دہائی کے اندر بے نظیر صاحبہ کی سپورٹ، طالبان کو تسلیم کرنا، پھر نصیر اللہ بابر کا کردار انہیں اپنے بچے قرار دینا، اس کے بعد 2000 کے بعد مشرف کی پالیسی، اچانک ان سب کا دہشت گرد بن جانا، پھر گڈ اور بیڈ طالبان کی پالیسی. اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ کوشش کی بھی گئی تو باقاعدہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ کیا بیان دیا تھا مراد سعید صاحب نے اور عمران خان صاحب نے کیبنٹ کے آگے جب چیزوں کو رکھا تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ان کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کے بعد باقاعدہ بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. PDM 1 کی حکومت آتی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کا ٹویٹ بھی موجود ہے. آپ کی پہلی حکومت کے اندر ان کی سہولت کاری ہوتی ہے، طالبان کی آباد کاری ہوتی ہے، اور اب آپ یہ سارا الزام عمران خان صاحب کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. تاریخی حقائق کچھ اور کہتے ہیں. اور جس تقسیم کی انہوں نے بات کی ہے اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ بیان موجودہ آرمی چیف صاحب کا بھی آ گیا جناب سامنے، بڑا معنی خیز بیان ہے. انہوں نے کہا کہ قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والی تقسیم پسند قوتوں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. آرمی چیف صاحب جو ہے وہ دورہ کر رہے تھے جناب گوجرانوالا اور سیالکوٹ گریجن کا، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز، انتہا پسندانہ نظریات اور قومی
استحکام کو نقصان پہنچانے والی تقسیم پسند قوتوں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر ہم تیار ہیں، مکمل طور پر ہم پرعزم ہیں۔ اور پھر جناب انہوں نے کہا کہ جب وہ گوجرانوالا اور جب وہ سیالکوٹ پہنچے، وہاں انہوں نے جوانوں سے جو ملاقاتیں کی، اس کے اندر انہوں نے قومی سلامتی کے لیے اپنے غیر متزلزل پاک فوج کا جو عزم ہے اس کو انہوں نے سراہا، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے یہ بات رپیٹ کی گفتگو کے دوران، جس میں افسر بھی موجود تھے، جس میں جوان بھی موجود تھے، کہ جناب اس وقت جو ہے وہ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز، انتہا پسندانہ نظریات اور قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والی تقسیم پسند قوتوں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور پرعزم ہے۔ کچھ لوگ یہاں بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کے حوالے سے ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا بیان انتہائی معنی خیز ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاملات ابھی مزید آگے بڑھیں گے، اور جنرل فیض حمید صاحب سے ہوتے ہوئے جنرل باجوہ تک، اور اس کے بعد بقول خواجہ آصف صاحب کے کچھ حاضر سرور جنرلوں تک بھی، حاضر سروس جنرلوں تک جا سکتے ہیں۔ لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ تمام کی تمام فوجی قیادت پر خواجہ آصف صاحب کی جانب سے سوال اٹھایا گیا ہے، کیا یہ قومی سلامتی کا معاملہ نہیں ہے؟ کیا خواجہ صاحب نے ایسا بیان نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ نیشنل سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔